अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन विद यूसुफ मलिक गबूल। आज हमारे जो मेहमान हैं इस प्रोग्राम में हफ्ते के रोज़ मैं आपकी मुलाकात कोई ऐसी शख्सियत से कराता हूँ जिनका सियासत से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो, लेकिन उनकी अपनी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है जिससे उनको शोहरत मिलती है और रिकग्निशन मिलती है। उनको मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने लाएं और उनकी अचीवमेंट्स के ऊपर कुछ बात किया जाए। आज जो मेरे मेहमान हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद परवेज़ शाहिद, चीफ़ कमिश्नर स्काउट्स पाकिस्तान। इनका बड़ा लंबा सफ़र ज़ाहिर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं और फिर स्काउट्स के कमिश्नर हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र इनका। इनके बारे में इन्हीं की ज़बानी कुछ सुनते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। आप पाकिस्तान फ़ौज में रहे, माशाल्लाह लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। कैसा सफ़र था पाकिस्तान फ़ौज के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। यूसुफ साहब, बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छी यादें हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाकी वर्दी में बहुत इज़्ज़त दी। ये वर्दी मैंने 1962 में पहली दफ़ा पहनी थी जब मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में गया था, और 2005 में जब रिटायर हुआ मैं, तो मुझे ये नहीं कभी ख्याल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे 2009 में दोबारा ये मौका देगा कि मैं खाकी वर्दी को पहन सकूं, बिकॉज़ 2009 में मैंने चीफ़ कमिश्नर पाकिस्तान स्काउट्स से ओथ उठाया। एक मोहब्बत सी हो जाती है वर्दी से, देखिए मोहब्बत हो जाती है। वर्दी से मोहब्बत नहीं, मैं समझता हूँ ये एक फ़ौजी एक फैमिली है। कहते हैं ना, वंस अ यूनिफॉर्म मैन ऑलवेज अ यूनिफॉर्म मैन। मोर देन दैट, इट इज़ द फैमिली एंड द लाइफस्टाइल जो आदमी अडॉप्ट करता है। ऑफ कोर्स खाकी वर्दी और यूनिफॉर्म तो आपने ज़ेब-ए-तन रहा ही रहा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा अपना तो जो एक्सपीरियंस है। आप तो रिटायर हो गए, लेकिन कुछ जनरल साहब तो वर्दी उतारने में भी उनको ज़रा दे डोंट फील कंफर्टेबल, तो 10-12 साल तक वर्दी को चिमटे रहते हैं। देखिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से ये इतने शॉर्ट उसमें आंसर नहीं हो सकता। बहुत से अमावल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है इस मुल्क के अंदर, चाहे वो ज़िया-उल हक साहब का दौर था या मुशर्रफ साहब का दौर था। ये ऐसा एक डिस्कशन है जिसके मेरे ख्याल से कोई ख़ास बेहतरी के नताइज इसमें निकालना मेरे लिए, हालांकि मैं समझता हूँ कि खाली उन्हीं की इसमें वजह नहीं कि उन्होंने इतनी ऐसी वजह पी, बहुत से आपको पता है माइल है जिसकी वजह से ये रहे हैं। बिला शक। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आर्मी एक बड़ी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन आई वुड से। तो उसके डिसिप्लिन के अंदर जब आप बाकी सारी चीज़ें इतनी डिसिप्लिन में होती हैं, तो जब आप एक बैरियर पास कर देते हैं और आप उस बैरियर को पास करके आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं दैट एवरीथिंग अंडर यू बिकम्स सबऑर्डिनेट, उधर वो डिसिप्लिन कहाँ चला जाता है? उधर वो मॉरल्स, वो वैल्यूज़ अपहोल्ड करने का वो कहाँ चला जाता है? और उसके अंदर फिर उस वर्दी से निकल के वही रूप इंसान का आ जाता है। दैट इज़ समटाइम्स वेरी अगली। Why that? देखिए सुरेश साहब, मेरे बुज़ुर्ग थे, वो कहने लगे कि जब मेरी प्रमोशन हुई तो कहने लगे कि अब तक तो कांटों की सेज का इम्तिहान था, अब फूलों की सेज है, ये इम्तिहान उससे भी मुश्किल है। तो बात यह है कि मैं नहीं समझता कि आप, आई डोंट एग्री विथ यू ऑन दिस अलोन, कि निकल के प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल से ये अपने अपने तजर्बे हैं ज़िंदगी की, अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए आप समझते हो शायद ये मुश्किल हो। बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से आर्मी के अंदर एज ए जनरल ऑफिसर, चाहे वो 3 स्टार 4 स्टार भी रहे हों, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉन्डक्ट मेजॉरिटी का रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब आर्मी पॉलिटिक्स में आती है तो पॉलिटिक्स इज़ अ सेपरेट गेम ऑल टुगेदर। लेकिन आर्मी पॉलिटिक्स में कहाँ आती है? वो तो जनरल साहब आते हैं पॉलिटिक्स में। नहीं, देखिए ये मैं बता रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से हम इसको किसी और अपने डिस्कशन में इस्तेमाल करें। देखिए नहीं, वैसे मैं आपसे किसी पर्सनैलिटी की नहीं बात करूँ। देखिए, माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि मैं बड़ा फ़ैन हूँ इंस्टीट्यूशंस का और आई लुक अप टू द आर्मी, लेकिन सिर्फ एक ये सवाल आता है कि इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी जो अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर्स ले सकती है और हर चीज़, जब वो शख्सियत उस
اس بیریئر کو پاس کر جاتی کہ اس کے اوپر کوئی سپیریئر نہیں رہا. تو ادھر وہ میں کہتا ہوں کہ وہ 30 سال کی ٹریننگ, وہ 30 سال کے مورلز اپہولڈ کرنا, پھر کمپرومائزز کیوں آ جاتے ہیں انسان کے کریکٹر میں. دس از اے مور آف اے سوشل کویسچن. آپ دیکھیں نا, آپ 58 سے تجزیہ کریں, جب فرسٹ ٹائم اسکندر مرزا صاحب ایز اے جنرل, ان کو میرے خیال سے آنری اپوائنٹمنٹ دیا گیا تھا, پھر ایوب صاحب آئے, پھر آپ کو پتہ ہے ہسٹری جو ہماری 5-6 سال کانسٹیٹیوشن اسمبلی بیٹھی اور کانسٹیٹیوشن نہیں دے پائی, پھر آپ وہ طویل سفر شروع ہوتا ہے جہاں پر اب آپ کو یاد ہو شاید, میں تو بہت ہی آئی تھنک چھوٹا تھا جب 58 کے اندر فرسٹ ٹائم مارشل لا, میں آپ سے بھی چھوٹا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں دیکھیں لوگوں نے ساری چیزیں نالیوں میں پھینکی, گند بلا سارا, لوگ نے بہت سانس سکون کا لیا کہ یہ ریلیف ہمیں ملی ہے. پھر وہ 10 سال کا دور تھا, پھر یحییٰ صاحب آئے, پھر ریاض صاحب آئے, پھر باقی لوگ آئے. آپ یہ بھی تجزیہ کریں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آرمی جیسے ایک آرگنائزیشن کو ہم لوگوں نے رننگ آف دا اسٹیٹ میں لے کے آئے. میرے خیال سے میرا تجزیہ یہ ہے اس کے اندر کہ آرمی ڈسپلنڈ ہے, ویل آرگنائز ہے, تھرو آؤٹ دا کنٹری اس کی ریچ اویلیبل ہے. تو میرے خیال سے سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن فار دی ایڈریسنگ دا پرابلم آف دا اسٹیٹ آرمی واز. اس لیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں میرے خیال سے یہ بہت ڈیفیکلٹ کویسچن ہے ٹو سے کہ جی, جیسے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر لوگوں نے کوشش پوری کی کہ جو آپ کے پاس ڈٹرمننٹس ہیں آف نیشنل پاور, ان میں رہتے ہوئے دیکھیں بہت بڑا ہمارا ایکسٹرنل انفلوئنس بھی رہا ہے. آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگا کہ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا. اس کے بعد سے ریاض صاحب کا پلین, صحیح معنی میں مطلب انکوائری نہیں پتہ لگی, حمود الرحمانی کمیشن ہوئی انکوائری, اس کی ڈیٹیلز نہیں آ پائیں. تو میرے خیال سے یہ کسی وقت نیشن کو ضرور یہ کرنا چاہیے, ہمیں خود سے بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں کیسے ہوئیں. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, اب دیکھیں آپ ہسٹری کہتے ہیں, ہسٹری کو آپ صحیح پروناؤنس کریں کیا ہوتا ہے, ہز اسٹوری. اب ہسٹری کو جس نے جس طرح لکھا ہے اس کی وہ اسٹوری ہے. فرسٹ دیکھیں, فرسٹ کیجویلٹی از ٹروتھ ان وار از آلویز, فرسٹ کیجویلٹی آلویز ٹروتھ. آئی بین تھرو 71 وار, آئی نو پرسائزلی کہ جو ایکچوئل زمین کے اوپر چیز ہوتی ہے, ہاؤ اٹ فائنلی گیٹس ریفلیکٹڈ. So it's very difficult to talk about the realities as they are. Every individual is presented themselves. I did not mean to open a Pandora's box, not at all, not at all. It was just a question کہ اتنی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے, پھر جب آدمی وہ ایک بیریئر پاس کر کے, تھریشولڈ پاس کر کے when you become all in all, تو پھر وہ جو 30 سال سے ڈرل کیا جاتا ہے مورلز کو, وہ مورلز all of a sudden out of the window کیوں چلے جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے نہیں صدر صاحب نے ایک دفعہ ضیاء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے دل میں اگر میں کھول کے دکھاؤں تو میں بتاؤں کتنے میرے اوپر بھی وار ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں جب آپریٹ کرتے ہیں نا تو اٹ از ناٹ سمپل. میں تو کہتا ہوں ہائیسٹ لیول کے اوپر دا ڈیسیجن میکنگ از آلویز بٹوین بیڈ اینڈ ورس. ایزی گڈ ڈیسیجن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پر, بیکاز یو ریئلی ٹیک اے ڈیسیجن بٹوین بیڈ اینڈ ورس چوائس ہوتی ہے, اینڈ یو ریئلی ڈیسائڈ ٹو میکسیمائز یور اسٹرینتھ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ مینیمائز دی ایڈوانٹیج. سو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ڈسپلن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اٹس ریئلی determined at that particular time. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تو پھر میں اب آپ کو گنانا شروع کر دوں. نہیں گنانا نہ کریں آپ, لیکن میں خالی یہ چاہتا ہوں کہ مجبوریاں اس وقت کی جو اس وقت یہ چیلنجز ہوتے ہیں. می فرسٹ کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ مجھے اگر اس کرسی پہ رہنا ہے تو میں آئین کو پامال کر دوں, میں آئین توڑ دوں. Let's forget it. I didn't call you here for this. I think so. ایک سوال یہ تھا کہ وہ 30-35 سال کی ڈرلنگ کہاں جاتی ہے, بٹ یو کینٹ آنسر دیٹ. وہ اسی سے پوچھا جائے جس نے پھینکا اس کو باہر نکال کے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ماشاء اللہ یو ریٹائرڈ ایز اے لیفٹیننٹ جنرل اینڈ ناؤ یو آر چیف اسکاؤٹ کمشنر فار پاکستان. باہر بھی انٹریکشن ہوتا ہے ایز اے چیف کمشنر؟ جی میرا تو یہ تجربہ فوج کا بہت اچھا رہا. لوگ کہتے ہیں نا کہ دوسرا جنم کی بات کرتے ہیں, اگر مجھے دوسرا ملا تو میں سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہوں گا, اور اللہ نے چاہا تو ادھر سے رینک رائز کر کے دوبارہ. آپ دیکھیں ہمارے فوج کے اندر کتنے جو سپاہی رینک پہ آئے تھے وہ 4 اسٹار تک بنے. اپنے موسیٰ خان تھے, اپنے یہ جو تھے جنرل ٹکا خان. اب جنرل ٹکا نے زندگی شروع کی تھی ایز اے 80 ڈرائیور. 80 ڈرائیور ہوتا ہے خچر ڈرائیور. اور آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ خچر ڈرائیور کے ساتھ ہمارا سپاہی بیٹھے کھانا پسند نہیں کرتا, کیونکہ خچر ڈرائیور کی اتنی سخت زندگی ہے کہ وہ جاتا ہے پہلے جہاں اترتا ہے اس کی مالش کر کے صفائی کر کے پیشاب پخانہ صاف کر کے پھر کھانا اپنے آپ کھاتا ہے. تو ہی اسٹارٹڈ ہز لائف فرام دیئر. میں کہتا ہوں اٹس اے گریٹ کریڈٹ ٹو دی انسٹیٹیوشن کہ میرٹ از آنرڈ. اور جو کوئی اگر یہ کہتا ہے
اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ فوج میں میرٹ نہیں ہے, یہ صرف اس بندے کا وہ ہوتا ہے. بالکل نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں چاچا مامے کی بات جو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں the person who has not worked hard, he's trying to take cover behind that. I think it's a tremendous institution. Absolutely. It remains as such, and I think جب میں فوج میں آیا تھا تو میرے ساتھ میں گفتگو میں جب بات کی, میں نے ہمیشہ یہ ایمفسائز کیا, جب وہ تھریش ہولڈ پاس کرتے, میں نے نہیں کہا جب وہ تھریش ہولڈ کے اندر ہوتے, when you pass that threshold. بٹ نو, بالکل میرٹ کی آپ نے بات بالکل صحیح کی. میں اپنے پروگرامز میں کبھی ذکر بھی کرتا ہوں, میں نے کہتا ہوں کہ پاکستان نیڈس ٹو بی انسٹیٹیوشنلائزڈ. اور میں مثال دیتا ہوں کہ آپ مغرب میں ادھر ادھر نہ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 سروسز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو آپ دیکھیے کہ اگر پرائم منسٹر اسلام آباد سے بیٹھ کے فون کرتا ہے اس کے نیفیو کو, who's a civilian, وہ کہتا ہے یار مجھے اپنے نیفیو کو کرنل بنانا ہے, اور وہ فون کرتا ہے جناب آرمی چیف کو, کہ میرا نیفیو بھیج رہا ہوں, اس کو کرنل بنا کے نا تو اس کو کمانڈ دے دے کسی شہر کا. Even if they want to oblige him, they can't oblige him, because there is a merit, there is a procedure. اس نے اپنا میڈیکل کرنا ہے, اس کی ایک ایج ہونی ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, اور اس نے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہے. You just can't skip all that. کیڈٹ بھرتی ہونا ہے, 2 سال ٹریننگ ہونی ہے. If he fails there, میں جب انسٹرکٹر رہا ہوں 4 سال, سرونگ 3 star 2 تھے, اس کا بھائی میری پلٹون میں تھا. He was withdrawn at the end of 3rd term because he did not make the merit. This is on record. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سروس کے اندر we have got very good institutional arrangement. میں I've served almost like 9-10 years as a general officer. میں پروموشن بورڈز میں بیٹھا ہوں. میرے خیال سے اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ آنسٹ سسٹم نہیں ہے. Wherever there are human beings there, there will be things that people will see differently. But the system is absolutely transparent and it's wonderful system. میرے خیال سے بہرحال پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے, وہ پھر انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس چیز کے. آپ کے انوائرمنٹس اس طرح شیپ ہو جاتے ہیں کہ جو ایک نہیں بننے والا ہوتا ہے. آئی نو اتنی بار دفعہ ہے تو ہمارے ایکچولی نارملی لیفٹیننٹ کرنل آلورڈز جو ہوتے ہیں پروموشن بورڈز ہوتے ہیں, اور اب ریجنلی 3 پروموشن بورڈز ہوتے ہیں. ہر بورڈ کے اندر ہر آفیسر کا ریکارڈ جو ہے وہ پوری طرح اسکروٹنائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے, پھر وہ ریکمنڈیشنز چیف آرمی اسٹاف بیٹھ کے سارے جنرل آفیسرز کا دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. اور 12 ایسے تجزیے آئے کہ لوگ تینوں بورڈ میں نو تھے, اور کچھ ایسی بات ہوئی وہاں اوکے ہو گئے, اور ایسے بھی تھے جو تینوں بورڈ میں یس تھے, لاسٹ بورڈ میں نہیں بنے. تو بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے میرے خیال سے. ہمیں آئی تھنک اللہ کا شکر ہے, قوم از پراؤڈ آف دی آرمی, اینڈ آئی تھنک دیر از نو ریزن وائی دے شوڈ ناٹ بی پراؤڈ. اینڈ میں تو اپنے ینگ جنریشن میں کہتا ہوں کہ دیر از نو بیٹر پروفیشن دین دی آرمی اور آرم فورسز, اینڈ دیر از نو گریٹر ایکسپیرینس ان لائف. ہمیں نیگیٹو چیزیں تو نظر آ جاتی ہے کہ ایک جنرل صاحب آ گئے, پاور لے لیا, پریزیڈنٹ بن گئے, یہ کیا وہ کیا, آئین پامال کر دیا, یہ کر دیا. تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم پورا دھبا آرمی پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اف یو لک بیک, اور جو کلیمٹیز اس ملک میں ہوتی ہیں, جو ایمرجنسیز اس ملک میں ہوتی ہیں, جو وار آن ٹیرر اس ملک میں ہو رہا ہے, یہی آرمی ہے نا جو اپنی جان دے کے, ان سے لڑ کے, ان کو پہاڑ کے اگینسٹ کھڑا کر کے آپ کو شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے لڑ رہی ہے. سیلاب آ جاتا ہے تو وائی ڈو پیپل فرگیٹ دیٹ؟ ان کو وہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے. یاد ہے, یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے, آرمی کی ڈیوٹی ہے ٹو بی ان سپورٹ آف نیشنل کلیمٹیز ویئر ایور. لیکن یوسف صاحب ایک آپ نے یہ بات کی تھی, مجھے آپ اس کے اوپر ذرا تبصرہ مجھے کر کے بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں ہمیں یہ شخص 10 سال چھوڑ کے ساتھ زندگی وردی میں قبول ہے, آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ میں نہیں سمجھا. دیکھیں ایک وقت آیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 سال بھی یہ وردی میں قبول ہیں. یہ کس نے کہا تھا اور کتنے عرصے کے لیے یہ بات چلتی رہی؟ کوئی بات نہیں ہے, وردی میں رہیں, ہمارے لیے یہ تایات قبول ہے وردی میں. وہ دیکھیے وہ جو شیر ہوتا ہے نا, وہ دانت کے ساتھ ہی صحیح رہتا ہے. شیر کے اگر آپ دانت نہیں, میں آپ سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہوں. کن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وردی نہ اتاریں, وردی میں مجھے دیکھیے وہ تو کہتے ہیں آپ ساری سول لیڈرشپ تھی نا, بے پہندے کا. نہیں میں بتا رہا ہوں, آپ ٹوٹل سول آپ لیڈرشپ نے تھی نا. سوال مجھ سے کیا نا, میں اس کا جواب دوں. یہ بے پہندے کے لوٹے ہیں, یہ جدھر ہوا چلتی ہے یہ ادھر ڈگمگا جاتے ہیں. تو انہوں نے جو کوئی بات کی, کوئی انوکھی بات نہیں کی انہوں نے. یہ وقت کے پجاری ہیں, یہ جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح ڈگمگاتے, اس لیے ان کو بے پہندے کا لوٹا کہا جاتا ہے. دے آر امورل پیپل.
نہیں یوسف صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھیں ایک نظام سویلین لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, میں ادھر خدا نہ خواستہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ میں اس سویلین لیڈرشپ کی بیٹھ کے میں ڈیفینڈ کر سکوں. دے آر موسٹ ڈسپیکیبل کیریکٹرز on God's earth, especially in پاکستان, جو بینکوں کو قرضے لے لے کے 70 کروڑ 80 کروڑ اور وہ قرضے معاف کرا دیتے ہیں. غریبوں کا پیسہ لے کے انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے کارخانے بنائے ہوئے ہیں, پھر وہ پیسے رائٹ آف ہو جاتے ہیں. پھر وہ پیسے رائٹ آف کرنے والا بھی وردی والا تھا, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال تمہاری وردی ہم کو قبول ہے. اسی وردی والے نے ان کو نوازا بھی, جو کل تک چور تھے جن کے لیے نیب بنایا گیا, اور پھر انہی چوروں کو جن کو قلم لگ گیا تھا چوری کا, ان کو پھر کیبنٹ میں لیا گیا. تو اس ٹائم پہ تو آ کے میں وہی مورلز کی جب میں بات کرتا ہوں. لیکن یوسف صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن حکیم میں کہ جیسی قوم ہوگی ایسی اس کے لیڈرز ہوں گے. تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے ایز اے سول سوسائٹی, the people of Pakistan have to reorientate themselves and they have to assert for themselves for the kind of rights they must have and the kind of leadership that is required. After all ایک سسٹم آپ نے نظام بنایا ہے, یا تو اس نظام کو ریورینٹیٹ کرنا ہے, لیکن یہ ضرور ہے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ نے کھول کے بیان کیا ہے کہ تمہارے اوپر وہی لوگ مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال و کردار ہیں. ہم اس کو چینج کریں گے, لیڈرشپ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگی جس کے اوپر قوم بھی پراؤڈ ہوگی. جنرل صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اداروں کی, سیلف گورننگ انسٹیٹیوشنز لائک یور آرمی سیلف گورننگ. وی ڈونٹ نیڈ ڈپارٹمنٹس. Pakistan Army cannot be a department of a civilian setup or whatever. وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. اسی طرح آپ کو اپنے ملک میں خود مختار ادارے بنانے پڑیں گے, پولیس کا ہو, جوڈیشری ہو, سول ایڈمنسٹریشن ہو. They should be independent of executive interference. یوسف صاحب میں تو 100% agree with you. I am a strong supporter of institutions. Because whenever you put your faith in individuals, they're all fallible. Absolutely. And as they say, graveyards are full of indispensable people. It is the institutions which support a country. Absolutely. آپ دیکھیں چرچل نے after Second World War کیا کہا تھا. اس نے کہا کہ ہمارے جو courts ہیں, are they functioning? انہوں نے کہا yes. کہنا we will rebuild this country. Is justice being given? Yes. And he said we will rebuild the country. Yes, not a So problem. دیکھیں ہمیں اپنے institutions کے لیے as an individual. اب میں نے after retirement I had the good fortune of serving for 3 years in Citizens Foundation. It's a great institution and it has been again created by the people of, I think it's a great success story of the civil society and people of Pakistan. آج دیکھیں ماشاءاللہ 5 دوستوں نے شروع کیا تھا 5 اسکولوں کے ساتھ 1995 میں. آج 2011 کے اندر ماشاءاللہ 730 یونٹس بن چکے ہیں throughout پاکستان. More on institutions. I've got to go for a break. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر اداروں کے بارے میں جنرل صاحب سے بات چیت ہوگی, ان کی رائے سے مستفیض ہوں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.